क्या इंडिया वाकई पाकिस्तान पे दोबारा हमला कर सकता है? क्योंकि इंडिया की तरफ से अब दोबारा कुछ छेड़छाड़ हो रही है। ये छेड़छाड़ किस नौयत की है और क्या ये सीरियस है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसी व्लॉग में आपको ये भी बताया जाएगा करके अगर इंडिया की तरफ से छेड़छाड़ होती है तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना लाए-अमल दे दिया है। अब ये लाए-अमल क्या हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ऐलान किया है कि शिमला एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है। अब अगर शिमला एग्रीमेंट वाकई ख़त्म हो गया है तो फिर अब पाकिस्तान और इंडिया की सूरत-ए-हाल क्या है और क्या वाकई ख़त्म हुआ है या नहीं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ट्रंप की सदर पुतिन के साथ टेलीफोन रब्ता हुआ है और 1.5 घंटा दोनों के दरमियान बातचीत हुई है और ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है ग्लोबल लेवल पे। इसका क्या अफेक्ट होगा और क्या वाकई आने वाले दिनों में यूक्रेन की जंग रुक रही है या इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो रशिया और अमेरिका मिल के कुछ सेटल करना चाहते हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं और साथ साथ हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, इंडिया की लगता है अभी तक खारिज ख़त्म नहीं हुई है। कुछ अर्से पहले हमसे पिटे हैं, ठीक ठाक किस्म का हमने उन्हें पीटा है, लेकिन जो इंटरनेशनल सतह पे उन्हें खिफ़त मिल रही है और दुनिया में कोई उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, तो लगता है उनकी फ्रस्ट्रेशन में कुछ इजाफा होता जा रहा है। अभी दोबारा वो कुछ हरकतें करने पे आ गए हैं और लग ऐसे रहा है कि जैसे वो कोई शरारत करने के मूड में हैं। आया कि वाकई वो शरारत करेंगे या नहीं करेंगे, और जो वो कर रहे हैं ये एयरफोर्स और नेवी की एक्सरसाइजेज हो रही हैं, ये कहाँ पे हो रही हैं और ये क्यों सिग्निफिकेंट हैं, ये डिटेल से स्टोरी हम आपको बताएंगे आज अपने पहले चैप्टर में। मैं फ़र्क साहब आपको 10 मई की तरफ लेके जाऊंगा। 10 मई जो कुछ हुआ वो ज़ाहिर है पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान को भी पता है, इंडिया को भी पता है। और उसके बाद फिर DGMOs के दरमियान रब्ता हुआ, उससे पहले सीज़ फायर हुआ, फिर अफवाज पाकिस्तान की फ़ौज ने भी वापस आना शुरू कर दिया और इंडिया की फ़ौज ने भी वापस जाना शुरू कर दिया। अब अफवाज जो हैं वो वापस 22 अप्रैल से पहले की पोजीशन पे वापस चले गए। लेकिन एयर फोर्स और नेवी जो है वो इंडिया ने अभी तक एक्टिव रखी हुई है। और पिछले दिनों बल्कि 2 दिन पहले उन्होंने एक नोटम जारी किया था कि हमारी जो एयर फोर्स है वो अब एक्सरसाइज करेगी और ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये बॉर्डर से 100 किलोमीटर के फासले पे होंगे। और 100 किलोमीटर जो है ना बहुत थोड़ा फासला होता है फाइटर जेट्स के लिए। आप ये समझें कि 1 आध सेकंड के अंदर ही वो बहुत आगे आ सकते हैं। बस 1 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा फासला होगा और 1 मिनट में भी वो पाकिस्तान की सरहद जो है उसको क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकते हैं। फिर इस जो लेंथ है उसको स्क्वीज़ करके उन्होंने 60 किलोमीटर तक लिया है, यानी अब वो 60 किलोमीटर पाकिस्तान की सरहद के करीब पहुंच गए। ठीक है। और इसके साथ साथ कोई 36 उनके फाइटर जेट्स थे जो उन्होंने वहाँ पे मशक़ें की। और ये मशक़ें सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है बल्कि मुसलसल वो इस ड्यूरेशन में इजाफा करते चले जा रहे हैं और 11 जून तक ये एक्सरसाइजेज चलती रहेंगी। अब आप सिनेरियो देखें कि एक साइड पे ये जंग ख़त्म हुई है और ये जंग एयर फोर्सेस के दरमियान ही हुई थी और इसके अंदर मिसाइल चले, इसके अंदर ड्रोन्स इस्तेमाल होते रहे। साथ साथ पाकिस्तान का वफ्द भी इस वक्त वाशिंगटन में है और इंडियन वफ्द भी इस वक्त वाशिंगटन में है और दोनों मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि आलमी जो बरादरी है उसको अपनी साइड पे लाया जाए। और पाकिस्तान की ज़ाहिर बल्ले बल्ले हो रही है, बल्कि इंटरनेशनल न्यूज़ जितनी भी हैं वो सारी की सारी इंडिया के इंगेज्ड हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर उसका इंडिया का या नरेंद्र मोदी का अपनी एयर फोर्स को एक्टिव कर देना और उसकी एयर फोर्स की तरफ से एक्सरसाइज करना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। साथ साथ उन्होंने अपनी नेवी को एक्टिव कर दिया है और नेवी भी जंगी एक्सरसाइज कर रही है और वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स के करीब कर रही है, यानी पाकिस्तान के जो अभी सरहद है उसके बिल्कुल करीब वो मशक़ें भी कर रहे हैं और वो फुल फ्लज एक्सरसाइज है। ये याद रखें छोटी एक्सरसाइज नहीं है, मुकम्मल एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज इसी किस्म की हैं जो जंगों के दरमियान की जाती है, जंग से पहले की जाती है। अब एक रीडिंग है और ये रीडिंग है पाकिस्तान के अपने इदारों की, जो हमारे दिफाई इदारे हैं, उन सब का ख्याल ये है कि जंग बिल्कुल दोबारा वापस आ रही है और ये हमारी सरहदों पे इस वक्त खड़ी है। और इसकी 2 वजूहात बयान की जा रही हैं। एक वजह तो ये बयान की जा रही है कि नरेंद्र मोदी की और इंडिया की बेइज्जती बहुत हुई है
اور انڈیا اور مودی اپنی اس بے عزتی کو کنورٹ کرنا چاہتا ہے. وہ کنورٹ کرنا چاہتا ہے اس طرح کہ ہیڈ لائنز جو ہیں وہ انڈیا کی ہیوملیشن سے نکل کے انڈیا کے پرائڈ کی طرف چلی جائیں, اور پاکستان نے جو اس وقت تک بہت زیادہ مائلیج گین کیا ہے وہ نیگیٹو میں چلا جائے. تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا کا جو موضوع ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے, اس کا رخ بدلنا چاہتا ہے. تو اس ٹائپ کی کوئی نہ کوئی حرکت انڈیا سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے, کیونکہ ابھی دیکھیں 10 مئی کو گزرے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے, اور آپ نے 10 جون یعنی ایک مہینے بعد ہی ٹھیک ٹھاک قسم کی ایکسرسائزز آپ نے سرحدوں کے اوپر کرتے. اور جب ایک ملک ایکسرسائزز کرتا ہے تو دوسرا ملک جو ہے اس کو بھی ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. تو جو ہی انڈین ایئر فورس جو ایکٹیو ہوئی ہے تو پاکستانی ایئر فورس بھی اس کے ساتھ ہی ایکٹیو ہو گئی. ہمارے جہاز بھی بالکل تیار کھڑے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے ریڈارز بھی دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کیا کرنا چاہتا ہے. اور اگر تھوڑی سی بھی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہمارے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ بھی اڑیں گے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس قسم کی جھڑپ ہو جائے جو اس وقت دنیا نہیں چاہتی. اچھا, اس دوران کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو ہمیں دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان نے ظاہر انڈینز کے لیے اپنی ایئر سپیس کو بند کیا ہوا ہے. اب یہ جو ایکسرسائزز ہیں اس سے کراچی اور لاہور کے درمیان جو ٹریفک ہے وہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے. یعنی انٹرنیشنل فلائٹس جو پاکستان آ رہی ہیں کراچی کے اندر وہ رک گئیں. ظاہر جب وہاں پہ ایکسرسائزز چل رہی ہیں بالکل کراچی کے بارڈر پہ, تو کیسے کوئی انٹرنیشنل فلائٹس جو ہے وہ کراچی آ سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ڈومیسٹک فلائٹس ہیں لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہیں, کیونکہ اب ظاہر جب فضا کے اندر آپ کے فائٹر جیٹس اڑ رہے ہوں گے, کسی بھی ملک کے فائٹر جیٹس اڑ رہے ہوں گے, اور دنیا کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ کسی وقت بھی یہاں پہ گڑبڑ ہو سکتی ہے, تو پھر کیسے کوئی جہاز یہاں پہ پاکستان آئے گا یا لینڈ کرے گا. تو انڈیا نے ایک سازش تو یہ بھی کیا ہے کہ اس نے بھی پاکستان کی ایئر سپیس آلموسٹ ڈیڈ کر دی ہے, تاکہ اگر اس کے جہاز نہیں اڑ رہے, پاکستان کی فضا سے نہیں گزر رہے, تو پاکستان کے اپنے جہاز یا پاکستان آنے والے جہاز جو وہ بھی فضا کے اندر سے نہ گزر سکیں. تو ایک عجیب سا ڈیڈ لاک سا کریٹ کر دیا گیا پاکستان کے لیے انڈیا کی طرف سے. اب وہ جو ظاہر پاکستان تو جو ہے وہ ڈیفنس اپنا کر رہا ہے, لیکن یہ جو صورتحال یہ افینسو ہے. اس کو ہم ڈیفینسو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ انڈیا کی طرف سے باقاعدہ افینس کیا جا رہا ہے. یہ افینسو ایکسرسائز ہے. تو آنے والے دنوں میں اللہ کرم کرے, عید کا دن ہے, آنے والے دنوں میں کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے, لیکن انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے کہ گڑبڑ کوئی نہ کوئی ہو. اور آپ نے جنرل انیل چوہان کا بیان تو سن ہی لیا ہوگا, وہ بھی بار بار جو اس قسم کا اندیا دے رہا ہے. پھر ششی تھرور جو ہے وہ بھی وہاں پہ واشنگٹن میں بیٹھ کے اسی قسم کے بیانات دے رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ انڈیا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اچھا, یہ کرنا جو ہے نا یہ خطرناک ہو سکتا ہے پورے ریجن کے لیے. یہ جو چیف آف ڈیفنس ہیں ان کے جنرل انل چوہان صاحب, انہوں نے جب سے یہ طیارے مانے ہیں نا کہ طیارے گرے ہیں, تب سے انڈیا کی خپت تھوڑی زیادہ ہوئی ہے, اور اس کے بعد یہ ایکسرسائزز اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ حرکت یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ صرف یہ حرکت نہیں ہونی, اس کے بعد ایک جواب بھی ہونا ہے, اور وہ جواب بڑا سخت ہوگا, جو ایک دو بیانات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کے حوالے سے پھر آپ تھوڑا تجزیہ کیجیے گا کہ پاکستان پھر کیا کرے گا, اور کیا واقعی انڈیا یہ کرنے میں سیریس ہے. ہمارے وزیر جو اس وقت بلاول بھٹو صاحب ہیں, انہوں نے بھی سیم بات کی ہے جو بات کی تھی جنرل سائر شمشاد مرزا نے. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر امریکہ کو بھی شاید ٹائم بھی نہ ملے کہ اندر آ کے انٹروین کر کے وہ جنگ رکوائے, کہ مطلب پاکستان بھی اتنا سیریس ہے کہ اس دفعہ یہ آئیں گے تو ہم نے پھر چھوڑنا نہیں ہے انہیں. تو سچویشن یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. ایک تو بتائیے گا چوہے صاحب, کہ آپ کو لگتا ہے اس سچویشن میں انڈیا حرکت واقعی کر سکتا ہے, اور اگر اس نے کر دی تو پاکستان کس لیول تک جائے گا؟ اب دیکھیں, جو جنگی صورتحال ہوتی ہے نا اس میں پہلے بیان دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, اور وہ ایک جنگی صورتحال ہوتی ہے. جب آپ بیانات دے رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی درمیان میں ملک آ جاتا ہے, دونوں کو سمجھاتا ہے کہ یار اس قسم کی حرکت نہ کرو, پہلے حالات اتنے خراب ہیں, اب آپ نے بھی بولنا شروع کر دیا. اس کے بعد جو اگلی سٹیج ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ فوجوں کو موو کر دیتے ہیں, سرحدوں پہ کھڑا کر دیتے ہیں. اس وقت بھی کوئی نہ کوئی ملک آ کے فوجوں کو واپس پہنچا دیتا ہے, اور اس کے بعد صورتحال کنٹرول ہو جاتی ہے. پھر اس سے اگلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے ملک کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, آپ سرجیکل سٹرائک کر دیتے ہیں کوئی, اور دوسرا ملک اس کا جواب دے دیتا ہے, اور یہ ایک تھرڈ سٹیج ہے. اور پھر کوئی بیرونی طاقت آتی ہے یا دوست ملک آتے ہیں اور دونوں کو کٹھا بٹھا کے کہتے ہیں چھٹو چھٹو. اور اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ آپ ایک جنگ چھیڑ دیتے ہیں جس میں زیادہ جھڑپیں ہوتی ہیں, 4-5-6 دن کا لمبا ایک پروسیجر ہوتا ہے, جس میں بھی پھر ظاہر انٹرنیشنل فورسز آتی ہیں اور دونوں کو کنٹرول کر کے معاملات کو سیٹل کرتے ہیں. اور اس سے جو اگلی سٹیج ہے وہ ایک فل فلج وار ہوتی ہے, اور جو فل فلج وار ہوتی ہے جب وہ سٹارٹ ہو جائے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا یا اس کو روکنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. بالکل دیکھ لیں جیسے یوکرین ہے اور رشیا ہے,
اس سے پہلے دونوں کے درمیان کنفلکٹ چلتا رہا، بڑا عرصہ چلتا رہا، اور درمیان میں کوئی نہ کوئی آ کے معاملات کو سیٹل کر لیتا تھا. لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تو اب وہ جنگ رک نہیں رہی. تو اس کے اندر بہت سارے ملکوں نے کوشش کی ہے، رشیا کو بھی سمجھایا ہے، ساتھ یوکرین کو بھی سمجھایا ہے، نیٹو جو فورسز ہیں ان کو بھی سمجھایا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے جو سلوک زیلنسکی کے ساتھ کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا. لیکن اس کے باوجود بھی جنگ رک نہیں رہی. ابھی انہوں نے ان کے روس کے طیارے گرا دیے، اور رشیا جو اس کا ریئیکشن دے رہا ہے وہ بھی بڑا خوفناک ہے. بلکہ رشیا کے بارے میں تو یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ اب اس نے کہا ہے کہ اب آگ کا ذرا آپ انتظار کرو جو ہماری طرف سے ہوگی. تو وہ ایک سیدھی نیوکلیر دھمکی بھی ہے رشیا کی طرف سے. اور اگر زیادہ رشیا کو چھیڑیں گے تو رشیا کو بم مارتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگے گی، کیونکہ ظاہر ہے اس کی اپنی پرائیڈ، اس کی جو عزت کا سوال ہے یہ. تو یہ ساری صورتحال اگر آپ دیکھی جائیں تو پاکستان جو ہے وہ تھرڈ سٹیج کو کراس کر چکا ہے. پہلے بیانات کا وہ کئی مرتبہ ہوئے، کئی مرتبہ معاملات سیٹل ہوئے، فوجیں کئی مرتبہ سرحدوں پہ آئیں، کئی مرتبہ ان کو واپس بیرکس میں بھیجا گیا، اور اس کے بعد ایک سرجیکل سٹرائک بھی ہوئی، اور اس کا جواب 2019 میں پاکستان نے دیا، اور ابھی نندر کو پکڑ بھی لیا اور اس کو واپس بھی کر دیا. تو 3 سٹیجز گزر چکی ہیں. اب چوتھی سٹیج جو تھی یہ جنگ ہے، اور یہ جنگ بھی بڑی خوفناک تھی، اور آلموسٹ جنگ ہی تھی، کیونکہ پاکستان نے بھی اٹیک کیا اور انڈیا نے بھی اٹیک کیا. انہوں نے یہاں پہ سرجیکل سٹرائک کی، پاکستان نے ادھر کر دی. انہوں نے یہاں پہ ہماری ایئر فورس کے اوپر حملہ کیا، ہم نے ان کے ساتھ جہاز اڑا دیے. تو یہ جو صورتحال تھی، میزائل ادھر سے بھی آئے، میزائل ادھر سے بھی گئے، ڈرون ادھر سے بھی آئے، پاکستان کے ڈرون بھی ادھر گئے. تو یہ 4 سٹیج تھی جس کو ہم کراس کر چکے ہیں. تو تھرڈ نہیں بلکہ اب یہ 4 سٹیج بھی کراس ہو گئی. اب اگلی جو سٹیج ہے وہ فل فلیج وار ہے. اور اگر وہ فل فلیج وار شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ ہماری جو نیو نارمل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ملک بھی اگر پاکستان کو چھیڑے گا تو پاکستان اس کو جانے نہیں دے گا. تو جب یہ نیو نارمل ہو چکا ہے تو اس مرتبہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی حرکت ہوتی ہے تو پاکستان فوری طور پر اس کا جواب دے گا. اگر یہ جواب فوراً آ جاتا ہے تو امریکہ یا بین الاقوامی طاقتیں جو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان یا انڈیا کو کنٹرول کر سکے. یہ بات بڑی حد تک درست ہے، اور دنیا کو یہ چیز فیل بھی ہو رہی ہے. لہٰذا اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان اپنے مسائل حل کریں، یا معاملات سیٹل ہوں، یا جو جنوبی ایشیا اس کے اندر کوئی جنگ نہ ہو، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور یورپین کو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ملک جن کے کامن انٹرسٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ، اس کو آگے بڑھ کے ان دونوں کو بٹھانا پڑے گا اور معاملات کو سیٹل کرنا پڑے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ بالکل بارود کے ڈھیر کے اوپر دونوں بیٹھے ہوئے ملک ہیں. کوئی ایک چنگاری کسی سائڈ سے آئے گی اور اس کے بعد یہ پورا علاقہ دوزخ بن جائے گا. تو حالات واقعی خراب ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی پوزیشن کو سمجھا جائے، اور انڈیا کی جو خفت ہے، اس کی جو بیسی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. اور اگر ان دونوں چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا تو پھر ایک بہت بڑی خامی ہوگی ویسٹ کی اور امریکہ کی. ٹھیک ہے چلیں آپ چلتے جی نیکسٹ ٹاپک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز اور جو سب سے ڈسکس کروں گا میں، کہ روس گیا جی وفد پہلے انڈیا کا، انہیں نائب وزیر خارجہ ملے، اور جب ہمارا وفد گیا طارق فاطمی صاحب کی سربراہی میں تو وزیر خارجہ ملے. انہوں نے وہاں جا کے انہیں خط بھی دیا پیوٹن صاحب کے لیے، اور بڑا پازیٹیو قسم کا میسج روس نے بھی دیا. اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے انڈیا کو چھوڑ دیا ہے، اور یہی چیز شاید اسے مجبور کر رہی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے کہ وہ اپنی عزت کو واپس ریگین کر سکے. آلدو کہ پوری دنیا اسی چیز پہ گالیاں دے رہی ہے کہ تم نے کسی دوسرے ملک پہ حملہ کیا کس طرح سے تھا. تو جو سب سے ایک مختصر سا اس پہ آنسر لیتے ہیں کہ کیا واقعی پوری دنیا نے انڈیا کو چھوڑ دیا؟ اب انڈیا کی اپنی غلطیاں ہیں اس کے اندر. دیکھیں ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں 3 بڑی طاقتیں جو ہیں ان کی مت مار دی انڈیا نے. یعنی صرف انڈیا کی بے عزتی نہیں ہوئی، ساتھ فرانس کی بھی ہوگی. اس کا جو رافیل طیارہ جو دنیا میں نمبر 1 سمجھا جاتا تھا، وہ پاکستان تو اب کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے 4 رافیل طیارے گرائے، اور نہ فرانس کی طرف سے اس کی ریجیکشن آ رہی ہے، نہ انڈیا اس کی تردید کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یا آپ کی غلطیوں کی وجہ سے رافیل طیارہ وہ بدنام ہو گیا پوری دنیا میں، اس کی مارکیٹ کریش ہوگی، اور جو لوگوں نے سودے کیے ہوئے تھے ملکوں نے وہ واپس لینے شروع کر دیے. اس کے مقابلے میں J-10 کی مارکیٹ بڑی اوپر جا رہی ہے اور بڑا فائدہ ہوا چائنا کو. دوسرا جو رشیا تھا، اس کا S-400 ایک ایسا ڈیفنس سسٹم کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا اسے بریک نہیں کیا جا سکتا، وہ بریک ہو گیا. تو رشیا کی بیسی ہو گئی. اور تیسرا انڈیا نے ڈرونز حاصل کیے تھے اسرائیل سے، اور وہ سارے ڈرون ایسے مثلا زخمی چڑیوں کی طرح پاکستان میں گرتے رہے، اور پاکستان نے ایسا ان کا سسٹم ہیک کیا کہ جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی دنیا کو کہ انہوں نے کر کیسے لیا. تو یہ اسرائیل کی بے عزتی ہوگی، رشیا کی بے عزتی ہوگی، اور ساتھ ساتھ فرانس کی بے عزتی ہوگی. یہ تینوں ملک جو ہیں وہ اب انڈیا کو بہت زیادہ ویٹیج نہیں دے رہے.
اور اس دوران جو رشیا کے ساتھ انڈیا کے تعلقات وہ ویسے بھی خراب ہو رہے تھے، کیونکہ انڈیا امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گیا تھا اور ان کے زیادہ تر ٹریڈ اور باقی جو ایگریمنٹس ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہو رہے تھے. تو رشینس پہلے بھی انڈیا سے ذرا ڈسٹنس پہ تھے. اب پاکستان نے کیونکہ یہ جنگ جیت لی ہے اور جیتے ہوئے کے ساتھ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو رشیا نے بھی یہ فیل کرنا شروع کر دیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ چلنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ چاہتا ہے کہ جو چائنا ہے اس کے ساتھ اس کے تعلقات مزید بہتر ہوں، اور پاکستان چائنا کا الائی ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جو رشیا نے دروازے کھولے ہیں پاکستان کے لیے، اس میں بھی پاکستان کے لیے بہت کچھ ہے آنے والے دنوں میں. اور انڈیا جو ہے نا واقعی ایک سفارتی تنہائی کا شکار ہے اس وقت. ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے، ایون جو گنی ملک ہے اس نے بھی انڈیا کے وفد کو ریسیو کیا، لیکن انڈیا کی گفتگو یا انڈیا کی بات سننے سے انکار کر دیا اس نے بھی. ٹھیک ہے. چلیں ایک اور انٹرنیشنل بہت بڑی خبر ہے جی کہ رشیا کا اور امریکہ کا رابطہ ہوا ہے صدر ٹرمپ کا صدر پیوٹن کے ساتھ، اور بڑی لمبی ان کی گفتگو ہوئی ہے، کوئی 1.5 گھنٹے کی. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے جو پوری دنیا پہ بھی پڑے گی اور ہمارے ریجن پہ بھی اس کا اثر آئے گا، یہ جانتے ہیں. اب دیکھیں، رشیا کا جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے وہ یوکرین ہے، اور امریکہ کا بھی مسئلہ یوکرین ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے پیسے بہت خرچ ہو رہے ہیں اس میں. اب نیٹو فورسز جو ہیں وہ تو ظاہر ہے ہیں تو فورسز، اس میں اور ملکوں کی فورسز بھی ہیں، لیکن اس کا جو میجر سٹیک ہولڈر ہے وہ امریکہ ہے. تو پیسہ امریکہ کو دینا پڑتا ہے اس کے اندر. اور اب یہ جنگ اتنی طویل ہو چکی ہے کہ امریکہ بھی تھک گیا اور یورپ بھی تھک گیا ہوا. اب لیکن ظاہر ہے نہ امریکہ پیچھے ہٹ سکتا ہے نہ یورپ پیچھے ہٹ سکتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشیا پھر دوبارہ یورپ کے اندر آ کے بیٹھ جائے گا اور بالکل گردن دبوچ لے گا یورپ کی، جو ظاہر یورپ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو اس ساری سیناریو کو اگر دیکھا جائے تو یہ جنگ بڑی خوفناک ہے، اور اسے کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ نے ختم کرنا ہے. اب دوسری طرف پر رشیا جو ہے نا وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے مطالبات مان لیے جائیں، اور اس کے مطالبات جب مان لیے جائیں گے تو وہ بھی اپنی فوجوں کو یوکرین سے نکال لے گا. تو یہ سردست امریکہ کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ جی یوکرین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم تو صرف ٹریڈ پہ بات کر رہے ہیں، لیکن اصل ایکچوئل مسئلہ جو ہے نا وہ یوکرین ہی ہے، یاد رکھیے گا. اگر پیوٹن اور ٹرمپ کے درمیان کو تعلقات بہتر ہو رہے ہیں یا کنورسیشن ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ یوکرین کی صورت میں ہی امریکہ حاصل کرنا چاہے گا. ایشو صرف اور صرف یہی ہے، ٹریڈ اس کے علاوہ ہے ہی نہیں کسی جگہ پہ، نہ ٹرمپ کی ہے نہ پیوٹن کی ہے، کیونکہ دونوں سپر پاور ہیں، دونوں اپنے اپنے ریڈیس میں اپنے اپنے کون میں خوش ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے. تو اگر یہ ٹریڈ ہوگی بھی تو اس کا فائدہ یوکرین کی شکل میں ہی ہوگا، اور بیس وہی ہوگی کہ اگر فرض کریں کہ جہاز انہوں نے تیل کے بیچ دیے، یا اس طرف سے کوئی دالوں کے جہاز چلے گئے اور ادھر سے کوئی چینی کے آگے جہاز، تو مقصد اس کا یہی ہوگا کہ اس ٹریڈ ٹائی کو آگے بڑھا کے ہم یوکرین کے اندر کوئی فیسلٹی حاصل کر سکیں رشیا سے. تو یہ فائدہ پیرل اسی کا ہی ہوگا اور معاملہ ہی اسی طرف ہی جائے گا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اسٹوری بہت امپورٹنٹ جی ہماری، اور ہے شملہ معاہدے کے حوالے سے. آپ نے بہت سنا ہوگا اس شملہ معاہدے کے بارے میں. یہ 2 طرفہ معاہدہ تھا پاکستان اور انڈیا کا جو شملہ میں ہوا تھا، اور خواجہ آصف صاحب نے کل فرمایا ایک پروگرام کے اندر، انہوں نے کہا جی کہ اب اس معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہمارے دفتر خارجہ نے کہا کہ نہیں، ابھی آفیشیل سطح پہ ہم نے اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی. اور بیسکلی جو LOC ہے جسے ہم لائن آف کنٹرول بولتے ہیں، اب اگر شملہ معاہدہ ختم ہوتا ہے تو وہ پھر آپ یہ سمجھے سیز فائر لائن ہو جائے گی، پھر وہ پرماننٹ لائن نہیں رہ جائے گی. اب یہ معاہدہ منسوخ ہوا یا نہیں ہوا، اور اگر ہو جاتا ہے تو کس ملک کو فائدہ ہوگا، جانتے ہیں جاوید چوہدری. اب دیکھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں. 1948 میں جو کشمیر تھا اس کے اوپر پاکستان کی ٹرائبلز نے حملہ کیا تھا، اور اس کے اندر فوج بھی گئی تھی، اور پھر جو ایک خاص حصہ جو کشمیر کا وہ پاکستان نے حاصل کر لیا تھا، کچھ حصہ مقبوضہ کشمیر رہ گیا، انڈیا کے پاس رہ گیا. اس وقت UN نے انٹرونشن کی تھی درمیان میں. تو جب اقوام متحدہ نے انٹرونشن کی تو سیز فائر ہو گیا، اور اس سے سیز فائر کروا دیا، بالکل اسی طرح جس طرح امریکہ نے ابھی سیز فائر کروایا. تو اس وقت UN نے سیز فائر کروایا تھا. اور اس سیز فائر کے بعد پھر ایک جہاں پہ پاکستان کے سپاہی تھے، فوجی تھے، وہ وہیں پہ بیٹھ کے، اور دوسری سائڈ پہ جہاں پہ انڈین تھے وہ بیٹھ کے. اور اس سیز فائر کی وجہ سے جہاں جہاں یہ مورچے تھے پھر وہاں پہ ایک سیز فائر لائن بن گئی، اور یہ اس کو گارڈ کرنا شروع کر دیا UN نے اپنے آبزرورز انڈیا کی طرف بھی بٹھا دیے اور پاکستان کی طرف بھی بٹھا دیے. یہ دونوں اس صورتحال کو دیکھتے رہے. اب یہ معاملہ چلتا رہا، اور اس دوران یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اسے انٹرنیشنل فورم پہ حل کیا جائے گا. ملک بیٹھ کے ثالثی کریں گے اور پھر اس کا کوئی نہ کوئی پیسفل سولوشن نکالیں گے، یا پھر UN کے پلیٹ فارم پہ یہ حل ہوگا.
لیکن پھر 1971 کی جنگ ہوگی، 1971 کی جنگ ہوگی تو ہمارے تقریباً 90,000 جس کے اندر سولجر 36,000 تھے اور باقی دیگر سٹاف تھا جو سرکاری ملازمین تھے وہ، تو 90,000 سرکاری ملازمین انڈیا کے قبضے میں چلے گئے، اور وہ ظاہر صورتحال پاکستان کے لیے بڑی خطرناک تھی، خوفناک بھی تھی کہ اتنا زیادہ پاکستان کا ملازمین جو ہے وہ انڈیا کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر بےزتی ہوتی ہے ملک کی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اندرا گاندھی کے ساتھ رابطہ کیا اور پھر شملہ کے اندر ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں وہ جو معاہدہ شملہ معاہدہ ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ تھا کہ اندرا گاندھی نہیں مان رہی تھی، کبھی بھٹو صاحب نہیں مان رہے تھے، بلکہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ بھٹو صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ سامان پیک کریں واپس جا رہے ہیں اور اس پہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن پھر اس کے بعد وہ اکیلے بیٹھے اندرا گاندھی کے ساتھ اور انہوں نے سیٹل کر لیا معاملہ، اس کو کہتے ہیں شملہ ایگریمنٹ۔ اب یہ لمبا چوڑا ایگریمنٹ ہے لیکن اس کے 2 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہ جو ایشو ہے یہ بائی لیٹرل ہے، یہ انٹرنیشنل نہیں رہا، یعنی اب نہ یو این کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا نہ کوئی انٹرنیشنل ثالث بیٹھے گا، یہ دونوں ملک ہم بیٹھ کے مل کے اس مسئلے کو حل کریں گے، تو یہ انٹرنیشنل سے اس کی حیثیت جو تھی لوکل ہو گئی تھی ایک تو یہ۔ اور اس دوران جب بھی پاکستان یو این میں جا کے یہ کہتا تھا کہ آپ مسئلہ کشمیر حل کریں، تو انڈیا یہ کہتا تھا یہ تو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے شملہ ایگریمنٹ جس میں اسے بائی لیٹرل قرار دے دیا گیا، تو اب تو یو این کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یا باہر سے کوئی کہتا تھا یا کوئی ملک آگے درمیان میں بیٹھتا تھا تو انڈیا یہی جواز لیتا تھا کہ جناب یہ تو شملہ معاہدہ ہوا ہے۔ اور دوسرا جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہ کہ سیز فائر لائن جو تھی اس کو LOC بنا دیا گیا تھا، یعنی لائن آف کنٹرول کہہ دیا گیا تھا، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ سرحد سے تھوڑی سی جو صورتحال ہے پیچھے ہوتی ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے سیز فائر لائن کہ جب کوئی جنگ ہوئی تو جہاں پہ سیز فائر ہوا وہاں پہ آپ رک گئے، دوسری ہوتی ہے LOC اس کے بعد کہ یہ جو سیز فائر سے زیادہ بہتر ہوتی ہے لیکن سرحد نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا ہوا ہے، آپ اس سائڈ پہ ہم اس سائڈ پہ، اور اس سے اگلی جو سٹیج ہوتی ہے اس کو سرحد کہتے ہیں، اس کو باؤنڈری کہتے ہیں، تو یہ جو ہے باؤنڈری سے پیچھے ہے اور سیز فائر لائن سے آگے ہے، بہتر ہے۔ تو یہ ہو گیا شملہ معاہدے کے بعد۔ اب جب سندھ طاس معاہدہ ختم کیا انڈیا نے تو پاکستان نے کہنا شروع کر دیا جی کہ اگر سندھ طاس معاہدہ توڑ رہے ہیں تو ہم شملہ معاہدہ توڑ رہے ہیں، اور اب شملہ معاہدہ اگر توڑا جائیں گے تو پھر یہ سیز فائر لائن ہوگی۔ اب سیز فائر لائن جو ہے اسے کسی وقت بھی وائلیٹ کیا جا سکتا ہے اور پاکستان آگے بڑھ کے کشمیر کے زیادہ تر حصے اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے یا انڈیا کر سکتا ہے۔ تو خواجہ آصف جو ہیں کیونکہ خود کشمیری ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیز فائر لائن جو ہے اس طرف چلا جائے پاکستان اور یہ LOC ختم ہوئے، تو خواجہ آصف صاحب بار بار یہ بیانات دے رہے ہیں، اور ان بیانات کا ظاہر ہے پاکستان کی پوزیشن کو بھی خطرہ ہے اور انڈیا جو ہے اس کی پوزیشن کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ اس سے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو دفتر خارجہ نے اس لیے کل اس کی تردید کر دی کہ جی ہم نے کسی قسم کو کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہ انڈیویجول بیان ہے خواجہ آصف صاحب کا، لیکن خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ظاہر وزیر دفاع ہیں اور امپورٹنٹ پوزیشن ان کی، تو اگر تو پاکستان نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوا تو میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر یہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ جناب جب تک سندھ طاس معاہدہ دوبارہ انٹیکٹ نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اسے سیز فائر لائن ہی سمجھیں گے، تو پھر ظاہر صورتحال مختلف ہے، لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی اس قسم کا کوئی انیشیٹو نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہماری جی لاسٹ اسٹوری جی امریکہ اور چین کے حوالے سے۔ امریکہ نے چین سے بھی بات کی ہے جی، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں تھی کہ اس طرح سے ہو جائے گا، لیکن یہ بھی کافی دیر تک رابطہ ہوا امریکی صدر کا اور چائنیز صدر کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہم جلد از جلد ملاقات کرنے والے ہیں، کسی بھی وینیو پہ ہو سکتی ہے، اور ان کی ٹیمز آپس میں بیٹھ گئی ہیں، اور ہم چوہدری صاحب سے یہ جانتے ہیں کہ اس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہوگا جب امریکہ اور چائنا دونوں کلوز آ جائیں۔ اب یہ ٹیرف پہ ہے، یہ بیسیکلی ٹیرف پہ ہو رہی ہے کیونکہ چائنا کا جو ٹریڈ ہے چائنا کی اس کو امریکہ نے روکا ہوا ہے، اور وہ ایک کارڈ ہے جو ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بات درست ہے کہ چائنیز جو پروڈکٹ ہے اسے مارکیٹ چاہیے، اور سب سے بڑی مارکیٹ اس وقت امریکہ ہے، اور پیسہ بھی اسی کے پاس ہے جو دے سکتا ہے، باقی یورپ تو آلموسٹ کنکال ہوا ہے، تو اس کے ساتھ تو زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ چائنا کی رہی بھی نہیں اور رہ بھی نہیں سکے گی آنے والے دنوں میں۔ زیادہ کنسرن چائنا کا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، اور دوسرا امریکہ نے یہ محسوس کیا کہ جب اس نے چائنا کو جھٹکا تھوڑا سا تو چائنا نے اپنے معاملات کو اور طرح شفٹ کر دیا، انہوں نے افریقہ کے ممالک جو ہیں ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ تھا اس کے اندر چائنا نے بڑا فائدہ اٹھایا۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ معاملات کو سیٹل کیا جائے بجائے اس کے کہ وہ بہت آگے بڑھ جائے یا پھر وہ امریکہ کے لیے خطرہ بن جائے۔ اس دوران جو چائنا نے ایک کارڈ کھیلا
उसने हांगकांग के अंदर एक कॉन्फ्रेंस करवाई और उस कॉन्फ्रेंस में 80 मुल्कों को इकट्ठा कर लिया, दुनिया के 20 बड़े इदारे जो थे उनको इकट्ठा कर लिया और उन्होंने एक पैरेलल यूएन बनाने का फैसला कर लिया। तो चाइना उस तरफ बढ़ रहा है और अगर ये हो गया तो अमेरिका ज़ाहिर इररेलेवेंट हो जाएगा सारे मामले में, और बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा ही इररेलेवेंट हो जाएगी और एक बहुत बड़ा फोरम जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि चाइनीज़ ने फिर ज़ाहिर सालसी करवानी शुरू कर देनी है और उसने उन तमाम मुल्कों को उससे दावत दी थी उस सालसी कौंसल में जिसके कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और उसे यूएन रिजॉल्व नहीं कर सका। तो इस वजह से मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाहिर चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ रब्ता किया और ये रब्ता जो है वो आने वाले दिनों में इसके बड़े फ़ायदे होंगे और अब अगर अमेरिका और चीन बैठते हैं तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। तो नाजरीन, अमन हमारी ख्वाहिश है, अमन हमारी ज़रूरत है, लेकिन अमन हमारी मजबूरी नहीं है। अगर इंडिया को कोई बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है तो पहले भी हमने आपकी काफ़ी तबीयत साफ़ की थी, दोबारा आना हो तो DGI SPR भी हमारे कह चुके हैं कि जब दिल करे आ जाइएगा। इस दफ़ा जवाब जो होगा वो ऐसा होगा कि वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।